बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। यूनिक ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर खतूत निगारी पर है। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले भी हम खतूत निगारी पे एक लेक्चर कर चुके हैं। आज ये खतूत निगारी के ऊपर हमारा सेकंड लेक्चर है। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले मैं आपको जो खतूत निगारी का पैटर्न है पहले वो बताता हूँ। उसके बाद हम यूनिक नोट से जो ख़त हैं वो पढ़ेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, जो ख़त हैं वो ये 4 किस्म के होते हैं। कुछ ख़त होते हैं जो ज़ाती हैसियत में लिखे जाते हैं। आप अपने दोस्त को ख़त लिखते हैं, आप अपने वालिदैन में से किसी को ख़त लिखते हैं, आप अपने भाई बहन को ख़त लिखते हैं, किसी और रिश्तेदार को, बेटे को, बेटी को आप ख़त लिखते हैं। वो आपके ज़ाती नौयत के ख़त होते हैं। उसके बाद बेटा कुछ कारोबारी ख़त होते हैं। ये जो कारोबारी खतूत होते हैं इनमें हम टू द पॉइंट बात करते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए हम उससे उसकी फहरिस्त दे के उससे वो तलब करते हैं, और फिर वो जो काम कर रहा है, जिस मेयार पे कर रहा है, उसकी खिदमत को इसमें सराह दिया जाता है। फिर बेटा कुछ रस्मी ख़त आते हैं। उन खतूत में हम या तो किसी गवर्नमेंट के किसी इदारे को या वैसे ही किसी भी महकमे को हम जो ख़त लिखते हैं वो हमारे रस्मी खतूत में आते हैं। फिर अमूमी ख़त जो आम खतूत लिखे जाते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की नौयत पाई जाती है, वो बेटा अमूमी ख़त हैं। जो खतूत हैं अदबी असनाफ़ में इनको तब शामिल किया गया जब बेटा हमारी जो सियासी शख्सियत थी या जो बड़ी शख्सियात थीं उनके खतूत को देखा गया और तारीख़ उससे मुरतब की गई। वो तारीख़ का विरसा बन गए, तारीख़ का हिस्सा बन गए। फिर हमने खतूत को अदब के अंदर बाकायदा शामिल कर दिया गया। आज बेशुमार बड़ी शख्सियात हैं जिनके खतूत जो हैं वो पब्लिश हो चुके हैं, वो पढ़े जाते हैं, और उस वक्त के जो हालात हैं उनको वहाँ से जांचा और परखा जाता है। फिर इन लोगों की काविशों का वहाँ से पता चलता है, इनका सर्वाइवल कैसे था उस चीज़ का हमें जो ना वहाँ से पता चलता है। तो इसलिए जो खतूत हैं वो अपनी अहमियत रखते हैं। तो इसके बाद अज़ीज़ तलबा, ख़त के अज्ज़ा कौन से हैं और उन अज्ज़ा की नंबरों की तकसीम क्या है। बेटा ये आपका 10 नंबर का सवाल आता है, याद रखिएगा। या तो आपको पेपर में ख़त आएगा, आपने उसी को तहरीर करना है, या आबिती का सवाल आएगा, आपने उसी को तहरीर करना है। दोनों में से जो क्वेश्चन पेपर में आएगा आपने उसी को हल करना है। तो बेटा जो ख़त है उसके अज्ज़ा में सबसे पहले उसकी पेशानी आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेशानी में आपने सबसे पहले कि आप कहाँ से ख़त लिख रहे हैं, आपका पता क्या है, आपका एड्रेस क्या है। तो इम्तहानी मरकज़ बेटा इसका 1 नंबर है। नंबर 2 तारीख़, कि आपने ये ख़त किस तारीख़ को लिखा है। तो तारीख़ इस पैटर्न पे लिखनी है। आपने जो मंथ है उसको बेटा 100% आपने उर्दू ही में लिखना है। आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा इसका भी 1 नंबर है। गोया जो इब्तदाइया है, जो ख़त की पेशानी है, उसके 2 नंबर हैं। उसमें 2 चीज़ें आप लिखेंगे, एक तो पता लिखेंगे और नंबर 2 तारीख़ लिखेंगे। जैसा कि यहाँ पे बेटा ये जो ख़त का नमूना है, इसमें आप सबसे पहले अपना पता लिखते हो कि इम्तहानी मरकज़, कि आप इम्तहानी मरकज़ से ख़त लिख रहे हो। फिर 2 अप्रैल 2020 को आप ख़त लिख रहे हो, ये तारीख़। इस पेशानी के
इस इब्तदाई के 2 नंबर। फिर बेटा नंबर 2 दूसरी चीज़ आ जाती है इसके अज्जा में अलकाब व आदाब। आप जिसको ख़त लिख रहे हो उसका आपके साथ जो रिश्ता है, जो उम्र में तफावत है, वो बेटा आपके मुनासिब लक़ब में, अदब में झलकनी चाहिए। ठीक है, उसके मुताबिक आप लिखेंगे। आप लिखते हैं किबला व काबा वालिद मुकर्रम। ठीक है, आप किसी दोस्त को लिखते हैं तो अजीज़म, अपने से छोटे से लिखते हो तो अजीज़ी वगैरह के लफ्ज़ लिखते हो, तो 1 नंबर बेटा इसका है। उसके बाद अस्सलामुअलैकुम लिखते हो तो 1 नंबर इसका है। अलकाब व आदाब के भी 2 नंबर हैं, जैसा कि यहाँ पे किबला व काबा वालिद मुकर्रम, फिर अस्सलामुअलैकुम, और उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, नदाइया का साइन है बेटा। 1 नंबर इसका और 1 नंबर इसका। अलकाब व आदाब के 2 नंबर हैं। तीसरी चीज़ है बेटा नफ्स मज़मून, उसका मतन। इसमें आप अपनी खैरियत बताएंगे, आप उनकी खैरियत पूछेंगे। ठीक है, एक चीज़। दूसरा है कि ख़त लिखने का जो असल आपका मुद्दा है, जो मकसद है, ये तहरीर क्यों लिख रहे हैं, उस तहरीर का जो मकसद है वो बताएंगे कि मैं ख़त इस वजह से लिख रहा हूँ। इसमें तीसरी चीज़ है तकमील मज़मून, अब अपनी उस बात को समेटेंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मिलके आपका मतन बनेंगी कि आपने ये ख़त इसलिए लिखा है। तो बेटा इसके 5 नंबर हैं। जो मतन है, जो नफ्स मज़मून है, उसके 5 नंबर। 5 नंबर नफ्स मज़मून के, 2 नंबर अलकाब व आदाब के, 2 नंबर पेशानी के, 9 नंबर हो गए। इख्तितामिया का बेटा 1 नंबर है, इख्तितामिया का। अब इख्तिताम पे क्या है, आपने 1 लाइन में मुनासिब दुआ और कलमात लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे ये वस्सलाम, आपका ताबे फरमान, जैसा आपका अलकाब व आदाब था उसी के मुताबिक आपका इख्तितामिया होगा। अलिफ बेजिम अपना नाम तहरीर नहीं करना। मतन जो है वो आप 2 पेज का ख़त लिखेंगे। कोशिश करें कि आपका मतन 4 पैराग्राफ पे हो। 1 पेज पे 2 पैराग्राफ हो, दूसरे पेज पर भी 2 पैराग्राफ हो, 4 पैराग्राफ का आपका ख़त हो। और आपने जो ना 2 सफ़ात के ऊपर इसको तहरीर करना है। 10 नंबर का ये है। ख़त लिखते वक्त आपने पैराग्राफ ज़रूर बनाना है। जब भी पैराग्राफ बनाया जाता है, यहाँ से ये जो 2 लफ्ज़ों की स्पेस है इसको छोड़ के बनाया जाता है। इस पैराग्राफ का सीक्वेंस आप 1 रखिएगा। तो अज़ीज़ तलबा, ये आपके 10 नंबर का सवाल है, जिसके लिखने का तरीका, नंबर्स आपने कैसे लेने हैं, आपने अपनी प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, ये सारा मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया है। तो अज़ीज़ तलबा, अब यूनिक नोट्स ओपन करें। हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अज़ीज़ तलबा, यूनिक नोट्स पे ये हमारा ख़त नंबर 3 है। दोस्त की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का ये ख़त है। सबसे पहले हम इसका इब्तदाइया, इसकी पेशानी बनाएंगे। इम्तहानी कमरा, 18 सितंबर 2019। प्यारे दोस्त तारिक, मुनासिब लक़ब दिया प्यारे दोस्त तारिक। उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है अस्सलामुअलैकुम। 1 नंबर इस अस्सलामुअलैकुम का भी होता है अलकाब व आदाब में। आपकी वालदा के इंतकाल की अलमनाक इत्तला से दिली सदमा हुआ। मैं अपने रंजो गम को अल्फाज में बयान करने से कासिर हूँ। मरहुमा बड़ी खूबियों की मालिक थीं। अज़ीज़ तलबा, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक के मुताबिक अगर कोई शख्स फोत हो जाए, उसकी वफ़ात के बाद उसके अच्छे काम, उसकी खूबियाँ, वो आप ज़िक्र करें, इसलिए कि जब आपकी ज़ुबान से अल्लाह पाक ये गवाही सुनेगा
کہ وہ ان اوصاف کا مالک تھا تو اللہ رب العزت اس کی بخشش فرمائے گا اور اس کی قبر کو آپ کی گواہی پر وہ جنت بنا دے گا، نور علی نور کر دے گا۔ وہ بڑی خدا ترس، اب یہ جو خوبیاں تھیں، بڑی خدا ترس، پرہیزگار اور نیک دل خاتون تھیں۔ خدا ترس اسے کہتے ہیں جس کا دل موم ہو جائے، پسیج جائے، جو فوراً کسی دوسرے کی دکھ کو دکھ سمجھے، اس کے غم میں اس کے آنسو نکل پڑے، جہاں تک ہو سکے اپنی استطاعت میں اس کی مدد کرنا، اس کو خدا ترسی کہتے ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا وغیرہ۔ میں جب بھی آپ کے گھر جاتا تو مجھ سے خاص لگاؤ کا اظہار کرتی ہوں۔ ماؤں کی یہ بیٹا عادت ہے، جو ان کے بیٹے کا دوست ہے وہ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی لگاؤ رکھتی ہیں جیسا اپنے بیٹے کے ساتھ لگاؤ رکھتی ہیں۔ وہ اس کو اپنا بیٹا سمجھتی ہیں اور اسی کے ساتھ ویسے شفقت اور محبت کے ساتھ جو ہے نا وہ پیش آتی ہیں۔ یقین کرو کہ میں ان کی محبت و شفقت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ابھی پچھلے ماہ تو میں نے ان کے نیاز حاصل کیے تھے، ان کی دعائیں لی تھیں، ان سے فیوضات لیے تھے، ان سے برکتیں لی تھیں۔ میں ان کا فضل اور کرم حاصل کر کے آیا تھا، یعنی کہ 1 ماہ پہلے ان کی جو ہے نا وہ بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ اس وقت ان کی صحت بظاہر بالکل ٹھیک تھی، لیکن یہ قانون قدرت ہے، موت کا وقت معین ہے۔ یہ تو بیٹا ہمارے مذہب اسلام میں اس چیز کے اوپر خصوصی جو ہے نا وہ بات کہی جاتی ہے کہ موت اٹل ہے، برحق ہے، سب کو آنی ہے۔ جب احمد مرسل صلی اللہ علیہ وسلم آپ موت کے دروازے سے گزرے ہیں تو پھر کون ہے جس پر موت نے نہ آنا ہو؟ موت کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کو چکھنا ہے، سب موت کے دروازے سے گزریں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو خوشی خوشی موت کے دروازے سے گزر جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہیں فرشتے گھسیٹ کے موت کے دروازے سے گزارتے ہیں، کیونکہ ان کی توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے اور وہ مرنا نہیں چاہتے۔ تو یہ حقیقت ہے، موت کا وقت معین ہے، نہ 1 سیکنڈ پہلے آئے گا نہ 1 سیکنڈ بعد آئے گا، اور اس میں ایک لمحے کی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ موت کے اس وقت میں ایک لمحے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ آپ کی زندگی میں آپ کی والدہ محترمہ کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوا ہے، یقیناً اس کا پر ہونا ممکن نہیں۔ ماں کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس لیے یہ خلا اولاد کی زندگی میں ہمیشہ رہتا ہے اور یہ پر نہیں ہوتا۔ ماں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی والدہ کا وصال ہوا اور آپ بچوں کی طرح بلک بلک کے روتے ہیں، چپ بھی نہیں کرتے۔ آپ کے بڑے بھائی کہتے ہیں اقبال چپ ہو جا چپ ہو جا، وہ بڑے چپ کرواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی میں کوشش کرتا ہوں، مگر مجھے پھر اماں جان کی بات یاد آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے میری آنکھوں سے پھر آنسو جو ہیں وہ رواں دواں ہو جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں ایسی کون سی بات ہے جس کا آپ کو پتہ ہے اقبال اور مجھے نہیں پتہ؟ کہتے ہیں اماں جان نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ میری پرورش انہوں نے کس طرح سے کی تھی، کتنے کٹھن معاملے سے گزر کر کی تھی۔ کہتے مجھے پتہ چلا کہ جو بینک کے ملازم ہوتے ہیں ان کی تنخواہ بینک کے سود سے دی جاتی ہے،
اور آپ کے ابا جان بینک میں ملازم تھے، مجھے شک پیدا ہو گیا۔ میں نے سوچا میں تو ان کے نان و نفقے میں ہوں، مگر میں اپنے بیٹے کو وہ نہیں کھلاؤں گی، وہ نہیں پلاؤں گی جس میں شک پیدا ہو کہ اس میں حرام کا ایک قطرہ بھی شامل۔ کہتے میں نے اقبال تمہیں اپنا دودھ پلانا چھوڑ دیا، میرے باپ نے جہیز میں مجھے جو بالیاں پہنائی تھیں میں نے ان بالیوں کو بیچا، اور ان بالیوں سے میں نے ایک سلائی مشین خریدی اور ایک بکری خریدی۔ میں سلائی مشین سے لوگوں کے کپڑے سیتی اور اس کی اجرت سے اس بکری کو میں چارہ خرید کے کھلاتی، اور اس بکری کا دودھ اقبال میں تجھے پلاتی۔ اقبال کہتے میں ماں کی یہ بات یاد کر کر کے بار بار رو رہا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ حقیقت ہے کہ زندگی میں جو والدہ محترمہ کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، یہ ایسا خلا ہے جو کبھی بھی پر نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی اللہ کے کلیم ہیں، آپ کی والدہ فوت ہو چکی ہیں، وفات پا جاتی ہیں، اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے ہیں تو غائب سے آواز آئی تھی، موسیٰ قدم سنبھال کے اٹھانا، اب تمہاری ماں نہیں ہے، پہلے تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کرتی تھی اور تم اس کے دعا کے حصار میں ہوتے تھے، اب تمہاری ماں نہیں ہے۔ تو ماں کے بغیر زندگی گزارنا بڑا مشکل اور کٹھن معاملہ ہے، پھونک پھونک کے پھر قدم اٹھانے ہوتے ہیں۔ ماں تو زمانے کی حدت اور شدت کو خود جھیل جاتی، اپنی اولاد تک اسے پہنچنے نہیں دیتی۔ نہ جانے خدا نے مامتا کے اندر کون سے ایسے جذبات اور احساسات رکھے ہیں۔ بہرحال یہ تو سچ ہے کہ خدا کے بعد ماں کا وجود ہی ایک ایسی ہستی ہے جسے اپنی اولاد سے بے لوث اور والہانہ محبت ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ کو مرحومہ کی خدمت کا پورا موقع ملا۔ اب پہلے تو اس کی والدہ کا تذکرہ تھا، اب کیونکہ بحیثیت بیٹا اس پر بھی کچھ ڈیوٹیز، کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں جو اس نے پورے کرنے تھے اپنی ماں کے معاملے میں، تو اب ان کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا، اللہ کے حبیب میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ نبی پاک علیہ السلام نے کہا، نہیں، ابھی تو نے ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا، جس رات کو تم بچے تھے، چھوٹے تھے، اور تم نے پیشاب کر دیا تھا اور تمہاری ماں نے تم کو سوکھی جگہ پہ کر دیا اور خود وہ خشک گیلی جگہ پہ لیٹ گئے۔ تو حقیقت ہے کہ بیٹا جو ہے وہ جتنا بھی کر لے وہ کم ہوتا ہے، مگر وہ گھڑیاں انسان کے لیے سرمایہ بن جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، جن گھڑیوں کو اس نے اپنے والدین کی، خصوصاً اپنی ماں کی خدمت میں صرف کیا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے لمحات دے، ایسے گھڑیاں دے کہ ہم کیا کریں، ہم اپنے والدین کی خدمت میں اپنا وقت زیادہ سے زیادہ صرف کر سکیں۔ تو یہ جو مرحومہ کی خدمت کا اسے جو موقع ملا، پورا موقع ملا، اور ان کے آخری لمحوں میں آپ ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، یہ بھی ایک بڑی جو ہے نا وہ خوبصورت لمحات ہوتے ہیں کہ جب یہ خوبصورت رشتے اپنے جو نا پالنے والے کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان آخری لمحات میں آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں ہو، ان کی نگاہیں آپ کے چہرے پر ہوں، اور وہ یہاں سے رخصت بھی ہو رہے ہوں اور آپ کے لیے خدا سے دعائیں بھی کر رہے ہوں۔ اللہ رب العزت سب کا خاتمہ بالخیر کرے اور سب کو والدین کی محبتیں عطا فرمائے۔
خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ دوست جو ہے نا وہ لکھتا ہے کہ ان کو آخری لمحوں میں جو ہے نا ان کے جو آخری لمحات میں تھے آپ ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، میں آپ کے اس غم میں برابر کا شریک ہوں۔ یہ بڑی بات ہے آخر میں جو ہے نا وہ کہ دوست صرف خوشیوں میں شامل نہیں ہوتے، دوست صرف کھانے کے لیے نہیں ہوتے، دوست صرف سیر سپاٹے کے لیے نہیں ہوتے، وہ تو ایک دوسرے کے غم بانٹنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا دم جو دکھ ہے اس کو اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا جو درد ہے اس کو ہلکا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر دوست نے دوست کا بوجھ نہیں اٹھانا تو پھر دوست کاہے کا ہوا، دوست کس لیے ہوا؟ تو اس لیے اب یہ اس کو تسلی اور تشفی اس انداز سے دے رہا ہے کہ میں آپ کے اس غم میں برابر کا شریک ہوں۔ وہ صرف تمہاری ماں نہیں تھی، وہ تو میری بھی ماں تھی۔ جیسے تم ماں سے محروم ہوئے ہو ویسے میں بھی ماں سے محروم ہو گیا ہوں۔ اب جو وہ یہ خوبصورت الفاظ میں وہ اس کا دکھ اور درد بانٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحومہ کی روح کو ابدی سکون دے، ہمیشہ ہمیشہ کو سکون دے، اور آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صبر دے، آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہمت دے، اور اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو صدمات ہوتے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہی برداشت ہوتے ہیں۔ اگر اللہ کی توفیق نصیب نہ ہو تو انسان جو ہے وہ ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بڑے جذبے اور بڑے حوصلے کے معاملے ہیں، اور خصوصاً کسی بھی مرحوم کی تعزیت کے لیے جو نہ وہ کریں تو اس کی روح کو ابدی سکون کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے سکون کی دعا ضرور کیا کریں، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق جو ایک شخص کی قبر ہے یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جہاں پہ وہ ابدی سکون میں ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے جہاں پہ وہ تکلیف اور مشکل میں ہے۔ ان دونوں حالتوں سے تیسری حالت قبر کی نہیں ہوتی۔ یا تو مرنے والا جنتی ہے، ہم اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور اس کی جو قبر ہے وہ جنت بن جاتی ہے، یا ہم اس کو قبر میں اتارتے ہیں تو اس کے اعمال کی وجہ سے اس پر سختی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم نے تمام مرحومین کے لیے یہ دعا ضرور کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ابدی سکون دے، ہمیشہ ہمیشہ کا ان کو سکون عطا فرمائے، اور آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو صبر دے، ہمت کے ساتھ اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اظہار افسوس پر مبنی یہ جذبات اپنے ابو تک بھی پہنچا دیجئے گا، اپنے بھائیوں تک بھی پہنچا دیجئے گا۔ والسلام۔ شریک غم الف بے جیم۔ بیٹے یہ اختتامیہ ہے، جیسا آپ نے اس کا ابتدائیہ اس کی پیشانی بنائی تھی اسی کے مناسب حال آپ اس کا اختتامیہ بھی بنائیں گے۔ تو عزیز طلبہ، اب خط نمبر ہم ابھی 4 کریں گے۔ تو یہ جو خط نمبر 4 ہے یہ ابا جان کو والد صاحب کے نام یہ خط ہے، تعلیمی کارکردگی پر وضاحتی خط ہے۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے اس خط کا وہی جو ہماری پیشانی ہے وہ ہم بنائیں گے۔ امتحانی کمرہ 15 ستمبر 2020، قبلہ والد صاحب، قبلہ عقابہ والد صاحب، کچھ بھی لگا سکتے ہیں۔ السلام علیکم، یہ مناسب القاب کے بعد السلام علیکم ہم بات کا آغاز کریں۔ آپ کا گرامی نامہ آج ہی موصول ہوا، آپ کا خط آج ہی ملا ہے، جس میں آپ نے میری ناقص تعلیمی کارکردگی پر اپنی تشویش اور پریشانی کا اظہار کیا۔
والدین کو تشویش ہوتی ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ جواباً کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب بہن بھائیوں میں بڑا ہونے کے باعث مجھے اس امر کا بخوبی احساس ہے کہ آپ ہم سب کی خاطر عرصہ دراز سے دیار غیر میں نوکری کر کے ہمارے اخراجات برداشت کر رہے ہیں۔ ابا جان جو ہے نا وہ ملک سے باہر ہیں، اور اپنے گھر سے باہر ہونا، پردیس کی زندگی بڑی کٹھن ہوتی ہے۔ اس نے یہاں پر اس کا ذکر کر دیا، اور اس ہوش ربا مہنگائی کے دور میں 5 بچوں کو معیاری تعلیمی درس گاہوں میں تعلیم دلوانا کتنا دشوار ہے، مجھے اس کا بھی احساس ہے۔ گویا یہ اپنے ابا جان کو اپنے حساس طبیعت کے بارے میں یہاں پہ آگاہ کر رہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ امتحان سے صرف 1 ماہ قبل مجھے ٹائیفائڈ بخار ہو گیا تھا، اور 2 ہفتے برابر ہسپتال میں داخل رہا تھا، جس کے باعث میری تیاری دھری کی دھری رہ گئی، اور میں نے اس سال امتحان نہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر امی جان اور بڑے ماموں نے حوصلہ دیا اور امتحان دینے پر اصرار کیا، تو میں نے امتحان میں بیٹھنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اس سلسلے میں آپ سے مشاورت کے حق میں تھا۔ مگر امی جان نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ آپ پردیس میں پریشان ہوں گے، اس لیے آپ کو یہ اطلاع نہ دی گئی۔ کیمسٹری، بایولوجی میں میرے نمبر صرف 70% ہیں، جبکہ باقی مضامین میں 90% نمبر حاصل کیے۔ اب کیا، کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی، ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، اس کی اسٹڈی میں تقریباً 2-2.5 ماہ کا گیپ آ گیا تھا، تو یہ پیپرز نہیں دینا چاہتا تھا، مگر کچھ لوگوں نے اس کو حوصلہ دیا اور امتحان میں بیٹھنے پر جو نے اس کو تیار کر لیا۔ تو کہتے یہ میں آپ کے ساتھ مشاورت بھی کرنا چاہتا تھا کہ ابا جان مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا اور 2 ماہ میں اسٹڈی سے باہر ہو گیا، تو مگر امی جان نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں آپ سے مشاورت نہ کروں، اس لیے کہ آپ پریشان ہوں گے، اس لیے آپ کو یہ اطلاع نہ دی گئی کہ میں بیمار ہوں، ٹائیفائڈ میں ہوں۔ کیمسٹری اور بایولوجی میں میرے نمبر صرف 70% ہیں۔ اب ان دونوں سبجیکٹ کا وہ ذکر کرتا ہے، مشکل سبجیکٹس ہیں، 70% اس کے مارکس ہیں، جبکہ باقی مضامین میں 90% میں نے نمبر حاصل کیے ہیں۔ اب الحمدللہ بخیریت ہوں، کیونکہ اس نے ذکر کر لیا پیچھے اپنی بیماری کا، اور والدین جو ہوتے ہیں جب بچوں کی بیماری کا سنتے ہیں تو اس میں یہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس بیماری کا ابا جان کو پریشان نہیں کرنا تھا، اس لیے ساتھ اب یہ بتا دیا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں بخیریت ہوں، میں ٹھیک ہوں اور مکمل شفایاب ہو چکا ہوں، مکمل صحت مند ہو چکا ہوں، اور ان مضامین میں دن رات محنت کر رہا ہوں۔ یہ جو مضامین ہے جہاں پہ میرے 70% مارکس ہیں، میں دن رات محنت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاؤں گا۔ اب یہ یہاں تک جو ایک ہمت مندانی تھی، دلاسا دینا تھا، وہ یہاں پہ کر لیا۔ اب آگے اپنی وہ روٹین جو ہے نا وہ بتائے گا کہ وہ کس طرح سے اپنے ڈیز کو مینج کر رہا ہے۔ میں فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ہاسٹل کے لان میں چہل قدمی کرتا ہوں،
اور اس کے بعد اسی سبزہ زار میں بیٹھ کر مطالعہ کرتا ہوں۔ 2 گھنٹے کے بعد ناشتہ کر کے کالج چلا جاتا ہوں۔ یعنی صبح فجر کی نماز سے کالج جانے تک کا جو دورانیہ ہے اس کو وہ ضائع نہیں کرتا سو کے یا گھوم پھر کے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ جو ہے نا چہل قدمی کرتا ہے اور مطالعہ کرتا ہے، سبزہ زار میں بیٹھ کے، لان میں بیٹھ کے وہ پڑھتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے۔ اور فجر کی نماز اور کالج میں تقریباً 2 گھنٹے کا درمیان میں وقفہ گیپ یہ ہوتا ہے، اور پھر 2 گھنٹے کے بعد ناشتہ کر کے کالج چلا جاتا ہوں۔ وہاں سے 1 بجے واپس آتا ہوں، نماز ظہر بعد جماعت مسجد میں ادا کرتا ہوں، پھر کھانا کھاتا ہوں اور 1 گھنٹہ قیلولہ کرتا ہوں۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے سو جایا کرتے تھے، آدھے گھنٹے کے لیے قیلولہ ضرور کیا کرتے تھے۔ اور آج یہ چائنیز نے بھی اس کے قیلولہ کے اوپر، نبی پاک کی سنت کے اوپر ریسرچ کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ انسان ریفریش ہو جاتا ہے جب وہ قیلولہ کرتا ہے، جب وہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد سو جاتا ہے، تو وہ کیا ہے کہ اس کا آدھا دن گزر جاتا ہے، ریفریش وہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ تازہ دم ہو جاتا ہے نا تو چاہیے جائے کہ وہ 16 گھنٹے 18 گھنٹے بیدار رہے۔ جب وہ درمیان میں یہ چھوٹی سی ایک بریک لے لیتا ہے، سو جاتا ہے، وہ پھر سے تازہ دم ہو جاتا ہے، اس کا جسم ریفریش ہو جاتا ہے۔ تو قیلولہ ضرور کرنا چاہیے۔ زیادہ دیر جاگنا اور اپنے آپ کو اتنا تھکانا یہ صحت کے لیے بہتر نہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ویسے بھی ہر سنت میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ میں 1 گھنٹہ قیلولہ کرتا ہوں اور پھر پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں، اور مغرب تک خوب دل لگا کر پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد مغرب کی نماز باجماعت پڑھتا ہوں۔ اتنے میں ہاسٹل میس کھل جاتا ہے، تمام طلباء کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر ہاسٹل کے سبزہ زار میں چہل قدمی کر کے رات 9 بجے سے 1 بجے تک پڑھتا ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ انتہائی خوبصورت ٹائمنگ ہوتی ہے کہ انسان اپنے گھر میں وہ سیلف سٹڈی کے اوپر زیادہ ٹائم فوکس کریں۔ جن لوگوں کے پاس سیلف سٹڈی کے لیے ٹائم زیادہ ہوتا ہے ان کی پرسنٹیج بھی بہت اچھی ہوتی، تو ظہر سے لے کر مغرب تک تقریباً 3-3.5 گھنٹے وہ سٹڈی کرتے ہیں، پڑھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے باقی معاملات ادا کرنے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد وہ کھانا کھانے سے 8 ساڑھے 8 9 بجے سے اپنی پھر سے اسباق کو یاد کرنا شروع کرتا ہے، اور رات 1 بجے تک۔ اب بہترین ٹائم ٹیبل میں وہ بہترین اپنی سٹڈی کرے گا، جس کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ اپنے اسباق کو روزانہ تھوڑے تھوڑے کر کے اچھی طرح یاد کرے گا، اور ایسے ہی بچے ہائیسٹ مارکس لیتے ہیں۔ اب خاطر جمع رکھیے، میں انشاءاللہ اپنی پچھلی کوتاہی کا ازالہ کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا، اور آپ کو جلد ہی بہترین رزلٹ کی خوشخبری سناؤں گا۔ اب وہ اپنے ابا جان سے وعدہ کرتا ہے کہ جو پچھلی بیماری کی وجہ سے کوتاہی ہوئی میں اس کا ازالہ کروں گا، اور میں آئندہ بہت اچھا رزلٹ آپ کو دے کے خوش کروں گا۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ والدین کی دعا
बच्चों के हक में लाजमन कबूल होती है। बाकी सब बहन भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह खूब मेहनत कर रहे हैं। मैं जब घर जाता हूँ, हॉस्टल से जब मैं घर जाता हूँ, तो उनके असातिज़ा कराम से भी मिलकर आता हूँ। छोटे जो बहन भाई हैं उनके असातिज़ा कराम से मिल के आता है। अम्मी जान की सेहत अब बेहतर है, दादा अबू दादी अम्मी भी ठीक हैं और सब आपको सलाम कहते हैं। खुदा हाफिज़ वस्सलाम, आपका बेटा अलिफ बे जीन। अज़ीज़ तलबा, ये जो ख़त होता है इसको इसीलिए आधी मुलाकात कहते हैं कि इसमें अगरचे इंसान अपने घर से दूर होता है, मगर जब अपने घर के इन मामलात को वो पढ़ता है तो उसकी आधी मुलाकात अपने घर वालों के साथ हो जाती है। तो अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हमने ख़त नंबर 3 और ख़त नंबर 4 यूनिक नोट से किया है। इनको अच्छी तरह याद कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम तलबा का हामी व नासिर हो। अल्लाह आपको इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। वस्सलाम।